बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीटीआई के लिए एक और बहुत बुरा और मायूस कुन दिन गुज़र गया और अभी मज़ीद मायूसियाँ इनका इंतज़ार कर रही हैं। 8 फरवरी को चित्रौल का डर, बल्कि दो तरफ़ा चित्रौल का डर, जिसके बाद इन्होंने अपना सारा प्रोग्राम फिर सवाबी तक महदूद कर दिया है और मलिक रियाज के ख़िलाफ़ घेरा सख्त हो गया है। फिर एक सवाल ख़ुद पीटीआई ने उठाया है कि तारीख़ इस्लाम 1400 साल की तारीख़ में गलीज़ तरीन और गंदा तरीन आदमी कौन है, तो उसका जवाब हाजिर है। और फिर पीटीआई मायूसी के इंतहा पर जाकर उन्होंने अब बलोच अलहदगी पसंदों से इत्तेहाद करने का सोचा है। हाँ, इस तरह एजेंडा भी पूरा होगा और कुछ ताकत बढ़ने की एक उम्मीद भी इनके दिल में पैदा हुई है। ज़ाहिर है कि वो उम्मीद बेकार जाएगी, इनका मकसद हल नहीं होने वाला। तो नाज़रीन, कल का दिन जो गुज़रा उसमें आपने देखा कि पीटीआई को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि ये जो मंसूर शाह और उनके साथी जो फड्डेबाज है, दोनों फड्डेबाजों के बेंच से इनको ये तवक्को थी कि ये न सिर्फ ये है कि 4 जजों को चीफ जस्टिस समेत तौहीन अदालत का नोटिस जारी करेंगे, बल्कि ये 26वीं तरमीम पर फुल कोर्ट का हुक्म भी जारी करेंगे। तो ये दोनों ख्वाहिशें तो पूरी नहीं हुई, लेकिन इस सारे चक्कर में जस्टिस मंसूर शाह ने अपने ख़िलाफ़ केस और मजबूत कर दिया, क्योंकि सारी कार्रवाई इस बेंच की गैर आइनी थी और ख़िलाफ़ी आइन थी। मसलन ये है कि कस्टम के केस से पहले इन्होंने 26वीं तरमीम का केस निकाला, फिर उस केस में से तौहीन अदालत का केस निकाला और तौहीन अदालत ड्राप करके उसमें से 4 जजों को तौहीन अदालत का और फिर कमेटी के दायरा इख्तियार के बारे में फुल कोर्ट बुलाने की जो डायरेक्शन या तजवीज़ या मुतालबा वो कर डाला। और लंबी चौड़ी कहानी है, आप सारी तफसीलात आपने अखबारात में भी पढ़ ली है, टीवी पर भी सुन ली है और उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो इसका जो खुलासा है वो ये है कि यानी मायूसी और गुस्सा और इंतकाम, इन तीनों ने जस्टिस मंसूर की मत ऐसी मारी है कि उसे समझ में नहीं आ रहे वो कर क्या रहा है। यानी एक इंतकामी जहन है कि मैंने गंद मारना है, मैंने बहरान पैदा करना है। कोई बहरान पैदा नहीं होने वाला नाज़रीन, जो मामलात है इसी तरह चलेंगे, लेकिन इसके अंदर से जो नतीजा बरामद हो सकता है और जिसके बरामद होने का बहुत कवी इम्कान है वो ये है कि जस्टिस मंसूर ख़ुद किसी आइनी कड़की में फंस जाएगा, क्योंकि आइन शिकनी की रवायत इसने बरकरार रखी है और इससे पहले भी ये मखसूस सीटों वाले फ़ैसले में आइन को तोड़ चुका है। और ये वो रवायत है जो बिंदियाल ने और साकिब निसार ने कायम की और वो सारा सिलसिला अभी तक चलता आ रहा है। लेकिन इनको एक बात जो एक बच्चा भी समझ सकता है, इनको समझ में नहीं आ रही कि इनके बस में अब वो कुछ नहीं है। माजी की बात और थी, माजी में इनके पीछे जनरल फैज़ खड़ा हुआ था, इनके पीछे जनरल बाजवा था, इनके पीछे जनरल राहील शरीफ था, पूरी रियासत थी, पूरा मीडिया था। लेकिन अब वो सारे पिलर जो इनकी हिफाजत के लिए एक शेल्टर बनाकर इनको रखे हुए थे, वो सारे के सारे गिर चुके हैं। तो अब ये एक यानी पहाड़ों से टक्कर मार रहे हैं और टक्कर मारते रहने से क्या होगा, अपना ही माथा फूटेगा और उनका माथा फूट रहा है। तो बहरहाल पीटीआई की एक बहुत खाम ख्याली थी, लेकिन बड़ी मजबूत किस्म की खाम ख्याली थी, यानी ऐसा ख्याल जिसकी बुनियाद कोई नहीं है। पीटीआई ने उसको बहुत मजबूत समझ रखा था कि फुल कोर्ट होगा, 26वीं तरमीम उड़ जाएगी, मंसूर शाह चीफ जस्टिस बन जाएगा। बल्कि मैंने तो पीटीआई वालों के बाज़ अफराद से ये भी सुना कि सदर ट्रंप के साथ जो इमरान खान की पैकेज डील हुई है उसमें यह बात भी शामिल है कि पहले वो जस्टिस मंसूर को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनवाएगा ट्रंप, फिर इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाएगा। तो वो सारी उम्मीद जो है वो अब देखिए एक डेवलपमेंट हुई और ये होनी थी, ये कोई गैर मुतवक्को डेवलपमेंट नहीं थी। सिर्फ ये था कि पीटीआई वाले इस बात को जहन से निकाले हुए थे कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की तौसीह का फ़ैसला हो चुका है, इनको ख़बर थी। लेकिन अचानक कल जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ऐलान किया कि 11 फरवरी को जुडिशल कमीशन का इजलास होगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर 8 जज रखे जाएंगे, तो उसके बाद से तो इन पर इनकी जो सफ़े मातम थी वो सफ़े सन्नाटा में बदल गई है। अब एक सन्नाटा तारी है। अब ये चीखो पुकार करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे, परसों करेंगे, कोहराम मचाएंगे। लेकिन इनके कोहराम मचाते रहने से आज तो कुछ हुआ नहीं हुआ और आइंदा भी कुछ नहीं होगा।
یہ بالکل ویسا ہی معاملہ تھا جیسے جب یہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ان کو عمران کو سزا سنائے گی 14 سال کی، تو انہوں نے ایک شور مچایا، اور شور مچانے کی وجہ کیا تھی؟ ان کو پتہ تھا کہ اصل بات کیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ان کے جو یوٹیوبر جو ہے ان کو پاکستان کے باہر سے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی ایک بہت بڑی تعداد دیکھتی ہے، بہت بڑی تعداد، تو وہ سارے کے سارے ذہناً زومبی ہیں، ہوش و خرد سے بیگانے ہیں، شعور ان میں نہیں ہے، تعلیم ان میں نہیں ہے۔ تو جو ان کو یہ بتائے کہ بس عمران خان آنے والا ہے اور ریاست کی ایسی تیسی پھر گئی ہے، تو وہ اس پر اعتبار کر لیتے ہیں، اور پھر ان کی ویورشپ بڑھتی ہے، یعنی قائم رہتی ہے، ان کو پیسے ملتے رہتے ہیں۔ چنانچہ یہ ان کو سچ بات بتائیں گے تو وہ نہیں سنیں گے، وہ دیکھنا بند کر دیں گے۔ انہوں نے اس وقت بھی یہ شور مچایا کہ یہ دیکھو یہ کیس تو ایک ہفتے کے اندر اندر اسلام آباد ہائی کورٹ سے اڑ جانا ہے۔ دو باتوں کو انہوں نے جان بوجھ کر نظر انداز کیا اور اپنے ویورشپ کو گمراہ کیا۔ ایک بات تو یہ تھی کہ جب 14 سال قید ہو جائے تو فیصلہ ایک ہفتے میں نہیں ہوا کرتا، ٹائم لگتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو یہ پتہ ہونے کے باوجود انہوں نے اس بات کو اپنے ناظرین سے چھپائے رکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 4 ججوں کی تقرریاں ہونی ہیں، جس کے بعد ان کا یہ جو یک طرفہ گیم اسلام آباد ہائی کورٹ والا ایک جو لو افیئر ہے یا ہنی مون ہے یا جو بھی ان کا وہ ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ تو ان میں سے ان کو پتہ تھا، لیکن انہوں نے اگنور کیا، اور پھر وہی ہوا کہ 4 میں سے 2 جج مقرر ہو گئے، اور 2 جج کسی بھی وقت آنے والے دنوں میں مقرر ہو جائیں گے۔ اس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ جو ان کی جگہ گیری تھی، یہ جو کچرے کے 6 ڈبے وہاں انہوں نے ججوں کے نام پر رکھے ہوئے ہیں، اور جنہوں نے پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے میں عمران خان سے کم کردار ادا نہیں کیا، اب وہ 6 کچرے کے ڈبے بے اثر ہوتے چلے جائیں گے اور فیصلے پی ٹی آئی کی منشا کے مطابق نہیں آئیں گے۔ تو اسی طرح سپریم کورٹ میں 8 جج رکھے جانے ہیں۔ 8 جج رکھے جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بنگیالی ٹولہ ہے، ثاقب نثاری ٹولہ ہے، جنرل فیض کا لگائے ہوا ٹولہ ہے، اس کا بیلنس جو ہے وہ جو بڑا ہوا تھا ان کی طرف، وہ جھکا ہوا تھا ان کی طرف، وہ کم ہو جائے گا، بلکہ بہت ہی کم ہو جائے گا۔ اور سپریم کورٹ میں پہلی مرتبہ ہم دیکھیں گے کہ جنرل فیض کے ٹاؤٹ اور کرندوں کے بجائے جج حضرات بھی بیٹھے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ اچھا، ابھی انہوں نے ایک تماشا لگا رکھا ہے، آئین پسند جج۔ آئین پسند کون؟ جن کو جنرل فیض نے لگایا، جو آئین شکن ہے، جو آئین توڑتے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب پچھلی مرتبہ پتہ نہیں کون سا کیس تھا، مجھے یہ کیس کا یاد نہیں، یہ جنرل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے نہیں، اس سے بھی پہلے کی بات ہے، شاید یہ پنجاب اسمبلی کے الیکشن والی بات ہے۔ اس میں ایک جج جنرل فیض کے لگائے ہوئے ایک جج نے کہا تھا کہ آئین کیا ہوتا ہے؟ آئین وہ ہوتا ہے جو ہم بول دیں وہ آئین ہوتا ہے۔ بڑا بول تھا، احمقانہ بول تھا۔ اس کے بعد سے پھر وہ اس کا مکو ٹھپ دیا گیا، اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ وہ جج آج کل بہت کم بولتا ہے۔ تو یہ ان کی ذہنی حالت ہے، اور یہ ذہنی حالت صرف ذہنی بیماری نہیں، ذہنی خباثت بھی ہے۔ یعنی یہ کہنا ذہنی خباثت کا مظاہرہ نہیں ہے تو کیا ہے کہ آئین وہ نہیں ہے جو پارلیمنٹ منظور کرتی ہے، بلکہ آئین وہ ہے جو ہم اپنے ریمارکس کے ذریعے، اپنے فیصلوں کے ذریعے لکھتے ہیں، وہ آئین ہے۔ یہ ایسی ضلالت تھی، ایسی ضلالت کی بات تھی کہ کسی دوسرے ملک میں کسی جج نے ایسا کہا ہوتا تو اسے پکڑ کر پاگل خانے میں بند کر دیا جاتا، اسے سیک کر دیا جاتا۔ لیکن یہ پاکستان ہے، جہاں ایسی چیزیں چیف جسٹس بھی بن جاتی ہیں، ماضی میں یہی ہوتا رہا۔ تو یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک بڑا مایوس کن دن تھا۔ یعنی پہلے تو وہ منصوری بینچ وہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں سنا سکا جس کی ان کو توقع تھی، ان کو یقین تھا، اور پھر اوپر سے شام کو یہ خبر آ گئی کہ جناب سپریم کورٹ میں 8 جج رکھے جا رہے ہیں، اور وہ بھی کوئی مہینے 2 مہینے بعد نہیں، 11 تاریخ کو، یعنی آج سے 15 دن بعد، 2 ہفتے کے اندر اندر یہ معاملہ شروع ہو جائے گا، اور یہ نئے جج رکھے جائیں گے۔ اور اس دوران یا اس کے کچھ بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی 2 جج مزید رکھے جا سکتے ہیں، اور یہ بھی امکان ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بھی نیا آ جائے، اور موجودہ چیف جسٹس کو سپریم کورٹ بھیج دیا جائے، اور جو نیا جج آئے گا وہ ان 6 کچرے کے ڈبوں میں سے کوئی نہیں ہوگا، وہ شاید لاہور ہائی کورٹ سے
اس کو بلایا جائے گا اور اس کو چیف جسٹس بنا دیا جائے گا. یہ خبر ہے، اور اس خبر کا یہ 6 کچرے کے ڈبے ہیں ان کو بھی پتہ ہے، اسی لیے ان کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں. ناظرین، پرانے زمانے میں جو قصے لکھے گئے تھے، تمثیلی قصے، وہ ظاہر فرضی ہوتے تھے. واقعتاً ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا ہوتا تھا، لیکن ان تمثیلی قصوں میں نکتے کی بات ہوتی تھی. مثال کے طور پر ایک مرتبہ ایک قصے میں یہ بتایا گیا کہ ایک لومڑی صبح گھر سے نکلی. اس وقت سورج کو طلوع ہوئے ابھی کچھ آدھا گھنٹہ ہوا ہوگا. تو اس وقت سامنے کے رخ پر اگر آپ پشت سورج کی طرف ہو اور آپ سامنے جا رہے ہوں تو سایہ بہت ہی لمبا ہوتا ہے، حد سے زیادہ لمبا، دور تک سایہ پھیلا ہوتا ہے. تو لومڑی اپنے بھیٹ سے نکلی اور آگے چل کر اس نے اپنا سایہ دیکھا تو اس نے کہا کہ میں تو بہت بڑی ہوں، میرا تو پیٹ کسی چھوٹی موٹی چیز سے نہیں بھرے گا، مجھے تو اونٹ شکار کرنا پڑے گا. چنانچہ وہ اونٹ شکار کرنے کے لیے نکل پڑی، اور چلتے چلتے جب 11-12 بجے کا وقت ہوا تو سایہ کافی چھوٹا ہو گیا. تو اس نے کہا کہ نہیں، میرا خیال ہے اونٹ شکار کرنے کی ضرورت نہیں، ایک گائے مار لوں وہی کافی ہے. تو اب وہ گائے کی تلاش میں چل پڑی اور آگے چل کر سایہ مزید چھوٹا ہو گیا، یعنی 12 بجے کا وقت ہو گیا اور سایہ جتنی لومڑی تھی اس سے بھی چھوٹا ہو گیا، سکڑ گیا بہت ہی. تو اس نے سایہ کو دیکھا اور کہا کہ نہیں، گائے مارنے کی بھی کیا ضرورت ہے، میرا گزارا تو شاید ایک خرگوش سے بھی ہو جائے گا، یا اگر خرگوش نہ ملا تو ایک آدھ چوہا مل جائے تو میرا گزارا ہو جائے گا. پھر اس نے وہ چوہے کا ٹارگٹ بنایا اور چوہے کو شکار کرنے نکل پڑی. پی ٹی آئی نے ایسا ہی کیا ہے. مجھے پی ٹی آئی کی جو حالیہ دھمکی تھی اس کے بعد مجھے یہ واقعہ یاد آ گیا، یہ تمثیل یاد آ گئی. آپ کو یاد ہے پچھلے مہینے کی بات ہے، یعنی جنوری کے شروع میں یا دسمبر کے آخر میں انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ 8 فروری کو ہم پاکستان جام کریں گے. یہ ان کے منہ سے آپ نے سنا، اور ان کے سوشل میڈیا پر اس پر بڑی پرجوش بحث ہوئی کہ اس مرتبہ تو ہم ملک کو جام کر کے رکھیں گے. پہیا جام ہڑتال یہ پروگرام تھا، یہ فیصلہ تھا، پہیا جام ہڑتال. اور فیصلہ کا حکم کسی نے دیا تھا؟ عمران خان نے. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اڈیالہ کی سختیوں نے عمران خان کے دماغ کو بھی متاثر کیا ہے. پھر پارٹی کے اندر اس پر مباحثہ ہوا اس کے فوراً بعد، اور ان کو بتایا گیا کہ یہ پہیا جام تو نہیں ہو سکتا. ویسے میں برسبیل تذکرہ آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں ایک ہی مرتبہ پہیا جام ہڑتال ہوئی تھی، اور ایسی ہڑتال انڈیا میں بھی نہیں ہوئی. دنیا کے کسی اور ملک میں بھی بنگلہ دیش کو چھوڑ کر شاید ہی کوئی ایسی مثال ملے جیسی 1977 کی تحریک میں پہیا جام ہڑتال تھی. شٹر جام تھا، پہیا جام تھا، بسیں ٹرک چھوڑیں، ٹرینیں بند تھیں، کوئی ٹرین اس دن نہیں چلی، اور یہاں تک کہ ہوائی جہاز بھی نہیں چلے. شپ یارڈ میں بھی کام بند ہو گیا. جو سمندری جہاز جانے والے تھے وہ رک گئے، جتنے بھی طیارے ایئرپورٹس پر کھڑے تھے وہ کھڑے رہے. کوئی فلائٹ اس دن نہیں اڑی، کوئی ٹرین اس دن نہیں چلی، سڑکوں پر سائیکل بھی نظر نہیں آتا تھا. یہ تھی پہیا جام ہڑتال. تو خیر پی ٹی آئی کو احساس ہوا کہ پہیا جام ہڑتال تو نہیں ہو سکتی، تو انہوں نے ہڑتال کی کال دینے کا فیصلہ کیا. لیکن پھر اسی نشست میں فیصلہ ہوا کہ ہڑتال بھی کامیاب نہیں ہوگی، اب پشاور میں بھی بازار بند نہیں ہو گئے تو ہڑتال کی کال بھی نہیں دینی چاہیے. تیسرا فیصلہ پھر انہوں نے یہ کیا کہ نہ پہیا جام نہ ہڑتال، بلکہ ملک کو جام کریں گے. ملک کو کیسے جام کریں گے؟ پاکستان کے ہر شہر میں، ہر چوک نہیں، یعنی شہر کو آنے جانے والے رستوں پر 200 300 کارکن نکل کر وہ رستہ بند کر دیں گے. جس طرح آپ کو یاد ہوگا چند سال پہلے لبیک والوں نے کیے تھے. پنجاب کے کافی سارے شہر انہوں نے، بہت زیادہ تو نہیں لیکن 15-20 شہر انہوں نے دونوں طرف سے بند کر دیے تھے. یعنی شہر سے نہ کوئی گاڑی باہر جا سکتی تھی، نہ شہر کے باہر سے گاڑی اندر آ سکتی تھی، اور لوگ زیادہ نہیں تھے، یعنی دونوں طرف 100 200 250 لوگ کھڑے تھے. اور کیونکہ معاملہ نازک تھا، پولیس نے ایکشن نہیں کیا، لہٰذا وہ رستے بند ہو گئے. تو انہوں نے یہ سوچا کہ رستے بند کرنے والا کرتے ہیں اور پاکستان کے ہر شہر کو جام کریں گے. شہر کے اندر باہر آنے جانے والے تمام رستوں پر ہم 200 250 لوگ کھڑا کر دیں گے. تو زندگی جام ہو جائے گی اور ایک بڑی خبر بن جائے گی. انٹرنیشنل میڈیا اس کو پک کرے گا اور ٹرمپ کو بھی پتہ چلے گا کہ پاکستان تو آج پورا جام ہوا پڑا ہے. پھر انہوں نے جب اپنی سائے کو دیکھا اور حالت کو دیکھا تو پھر یہ فیصلہ کیا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا. ہر شہر میں اتنے کارکن کہاں نکلیں گے؟ ہم تو پشاور کو بھی بند نہیں کرا سکتے. تھک ہار کر انہوں نے پھر وہ ایک
چوہے کا شکار کرنے کا فیصلہ کیا، اور وہی چوہا جسے وہ پہلے بھی کوئی مرتبہ شکار کر چکے ہیں، یعنی کہ ثوابی میں جلسہ۔ اب وہ ساری تحریک، وہ ساری دھمکیاں، وہ سارے اعلانات آپ دوبارہ یاد کریں جو انہوں نے کیے تھے کہ ملک کو جام کر دیں گے، اس مرتبہ بہت بڑا ایونٹ ہوگا، اس مرتبہ یہ ہوگا، سارا کچھ کر آنے کے بعد اب یہ سکڑ کر پھر وہی ثوابی، جہاں پہلے بھی یہ بار بار جلسہ کرتے ہیں، اس مرتبہ پھر ثوابی میں جلسہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ لیکن اس مرتبہ جتنے بندے گنڈا پر لے آیا کرتا تھا ثوابی کے جلسے میں، یہ اتنے بندے نہیں لا سکتے، اور گنڈا پر صاحب جو ہیں وہ اس مرتبہ کوئی ایکٹیو رول ادا نہیں کریں گے، اور پی ٹی آئی اس پختونخوا کے اندر جو کھچڑی بلکہ کھچڑا پک رہا ہے وہ خاصا تشویشناک ہے عمران خان کے لیے۔ پی ٹی آئی کے اندر وہاں بہت ہی زیادہ گند مچ گیا ہے، اور اب عمران خان کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ گنڈا پر کو پارٹی صدارت سے ہٹانے کے بعد وزارت اعلیٰ کے عہدے سے ہٹائے تو کیسے ہٹائے، نہیں ہٹا سکتا، اور اگر نہیں ہٹاتا تو وہاں جو بحران پی ٹی آئی کے لیے پیدا ہوا ہے اس کا کچھ نظارہ آپ 8 فروری کو دیکھ لیں گے۔ ناظرین، ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے، پی ٹی آئی نے ایک سوال اٹھایا ہے، میں اپنی طرف سے رائے نہیں دے رہا، ان کے سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ عدت کیس آپ جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر سامنے آ گیا ہے، وہ خاور مانیکا نے کیس جو پچھلی مرتبہ جج نے فیصلہ دیا تھا کہ یہ کیس کو ختم کر دیا اور وہ عمران خان کو بری کر دیا، تو اس کے خلاف اس نے اپیل دائر کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ایک جج کو وہ مارک کر دی، کیس لگ گیا، اس جج نے پھر وہ واپس بھجوا دی چیف جسٹس کو کہ آپ اس پر بینچ بنائیں۔ اس کیس کا کیا بنتا ہے اس کو چھوڑیں، کچھ نہ کچھ تو ہے جس کی وجہ سے یہ کیس دوبارہ سامنے آیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس مرتبہ پھر عمران خان کی مٹی پلید ہوگی اس کیس کے سماعت کے دوران۔ تو خیر چلیے، اس پر ہم بات نہیں کرتے۔ اس پر پی ٹی آئی پھر بڑا مشتعل ہوئی ہے، اور وہی دلیل اس نے دینا شروع کر دی ہے جو پہلے بھی دیتی رہی ہے، ایک عجیب قسم کی دلیل، وہ یہ کہ یہ تو بڑا گندا کیس ہے، یہ اتنا گندا کیس نہیں لگانا چاہیے، لیکن اس مرتبہ اضافہ کیا ہے۔ میں نے دیکھا ٹی وی چینلز پر کچھ لوگوں نے، پی ٹی آئی کے جو مہمان ہوتے ہیں، انہوں نے ایک سے زیادہ ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر یہ بات کی کہ تاریخ اسلام میں اتنا گندا کیس، اتنا غلیظ کیس، یہ ان کے الفاظ ہیں، گندا غلیظ کیس اس سے پہلے کسی نے نہیں چلایا تھا۔ یہ تاریخ اسلام کی 1400 سال پر بڑا زور تھا، 1400 سال میں پہلی مرتبہ اتنا غلیظ کیس کسی نے چلایا، اور یہ مطلب یہ تھا کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے، حالانکہ یہ کیس تو خاور مانیکا نے کیا ہے، تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ موجودہ حکومت نے، یہ اتنی گندی حکومت ہے کہ اس نے 1400 سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ یہ 1400 سال میں جو کیس کبھی کسی نے کسی پر نہیں چلایا وہ اس نے چلا دیا، یہ اتنی گندی حکومت ہے۔ تو بھائی بات تو ان کی صحیح ہے، 1400 سال میں ایک بھی مثال نہیں ملتی کہ کسی حکومت نے، کسی خلیفہ نے، کسی بادشاہ نے، کسی بھی ملک کے حاکم نے، کسی بھی علاقے کے حاکم نے کسی پر ایسا کیس نہیں چلایا۔ یہ حقیقت ہے، لیکن اس حقیقت کے پیچھے جو حقیقت چھپی ہوئی ہے وہ بھی تو بتاؤ نا۔ 1400 سال میں ہر طرح کا جرم ہوا ہے، جو ہر طرح کے مجرموں کو سزائیں ملی ہیں، ہر طرح کے کیس چلے ہیں، عدت کا کیس نہیں چلا، عدت میں شادی کا کیس نہیں چلا۔ یہ کام 1400 سال میں پہلی مرتبہ عمران خان نے کیا۔ عمران خان کے خلاف دنیا کی کسی ماں نے ایسا بیٹا نہیں جنا جو عدت میں نکاح کے لیے اتنا بے چین ہو۔ جادو ٹونے کا چکر تھا، کیا چکر تھا، کوئی برکت لینی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کالے جادو میں پلیت کام کرو تو کالا جادو اثر کرتا ہے، ورنہ کالا جادو فیل ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہا گیا ہے کالے جادو کرنے والے کو اگر کوئی حلال طریقے سے ذبح کیا ہوا گوشت کھلا دے دھوکے کے ساتھ تو جادو ٹوٹ جائے گا، جادو کا اثر زائل ہو جائے گا۔ تو کالے جادو کرنے والوں کو یہ پہلا درس یہی پڑھایا جاتا ہے کہ آپ نے ہر ناپاک، نجس، گندا کام کرنا ہے تاکہ جادو میں طاقت پیدا ہو، جو بھی ہے وجہ ہو۔ بہرحال تو تاریخ اسلام کا سب سے گندا اور غلیظ کام عمران خان نے کیا، تو پھر مقدمہ بھی پہلی مرتبہ اسی پر بننا تھا۔ 1400 سال تاریخ میں اربوں مسلمان پیدا ہوئے ہوں گے، پیدا ہو کر فوت ہو گئے، اپنی اپنی زندگی پوری کر کے چلے گئے، ان کی تعداد اربوں میں ہوگی 1400 سال کے دوران۔ ان اربوں مسلمانوں میں سے کوئی ایک بھی گندے سے گندا مسلمان بھی اس بات پر
نہیں گیا جہاں عمران خان پہنچ گیا اور عدت میں شادی کر لی۔ عدت میں شادی کرنا دنیا کا سب سے گندا کام ہے، تو دنیا کا تاریخ کا 1400 سال کی تاریخ کا گندا اور غلیظ ترین انسان کون ہوا؟ پی ٹی آئی کے اپنے فارمولے کے مطابق عمران خان۔ میں فیصلہ نہیں دے رہا، پی ٹی آئی والے فیصلہ دے رہے ہیں کہ 1400 سال تاریخ میں عمران جیسا غلیظ اور نجس آدمی پیدا نہیں ہوا۔ تو امید ہے کہ وہ اب اپنے اس موقف کو ٹی وی پر دہرانے سے گریز کریں گے، کیونکہ جب مجھے کہتے ہیں کہ 1400 سال کی تاریخ کا غلیظ ترین کیس ہے، تو وہ دراصل اعتراف کر رہے ہوتے ہیں کہ 1400 سال کی تاریخ کا غلیظ ترین، گندا ترین، نجس ترین، ناپاک ترین انسان عمران خان ہے۔ اپنے منہ سے یہ وہ اس حقیقت کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، 2-4 پوائنٹس اور بھی تھے موضوع کے لیے۔ یہ اس میں ملک ریاض والا ایشو بھی تھا، وہ پروگرام کا وقت لمبا ہو گیا، تو ملک ریاض کا بارے میں ایک ہی فکر میں بات بتاتا ہوں کہ وہ اس کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، بہت سارے ثبوت مل گئے ہیں، اور ملک ریاض کو بھی پتہ ہے کہ کون کون میرے خلاف گواہی دینے والا ہے۔ وہ دبئی میں بیٹھ کر وہاں سے دھمکیاں دے رہا ہے، لیکن اس مرتبہ اس کی دال گلتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ تو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔